नहमदुहु नस्सली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमको ईमान के साथ पैदा फरमाया, मुसलमान रखा और मुसलमानों में अच्छे लोगों के अंदर उठाया बिठाया और हमें दीन की इतनी तलब नसीब फरमाई कि हम आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने दीन को बेहतर करने की नीयत से इस प्रोग्राम में शामिल हैं। अपनी इस नेमत की कीमत का अंदाज़ा हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे दुनिया में कोई बहुत अमीर हो तो वो फारिग नहीं बैठता। हमारा ख्याल ये होता है कि बहुत अमीर होगा तो फारिग बैठेगा, ऐसा नहीं होता। बल्कि अब सारी मिसालें देख लें, वो अपने माल को बढ़ाने के लिए और उसको बचाने के लिए भरपूर मेहनत कर रहा होता है। उसको बैक वक्त उसको बचाने की फिक्र भी होती है, जो उसके पास ऑलरेडी है उसको बचाने की फिक्र होती है, और उसको बढ़ाने की फिक्र भी होती है, उस पर कनात नहीं करता। तो ये दुनिया की मोहब्बत का हाल है। हमारे पास जो चीज़ है वो उससे कहीं बढ़कर है, क्योंकि दुनिया तो ख़त्म हो ही जानी है, कभी ना कभी ख़त्म हो ही जानी है। अगर हम 200 साल भी ज़िंदा रह लें, जो कि इतनी उम्र होती नहीं है, और पूरी सेहत के साथ ज़िंदा रह लें, जो कि मुमकिन नहीं होता, क्योंकि अमूमन आदमी 70 60 70 में अपनी फिज़िकल जो स्ट्रेंथ्स हैं वो खोना शुरू कर देता है, और फिर बीमारियों के अंदर मजबूरी की हालत में रह रहा होता है। और फिर एक वक्त बीमारियों की वजह से ऐसा आता है कि वो चाहता है कि दुनिया से चला जाए, क्योंकि बीमारियां बर्दाश्त के काबिल नहीं रहती। तो ये दुनिया कभी ना कभी ख़त्म हो ही जानी है। लेकिन जो दौलत अल्लाह ताला ने हमको ईमान की सूरत में दी है, वो ना सिर्फ इस दुनिया में काम आनी है, बल्कि इसके बाद आखिरत में हमेशा हमेशा की ज़िंदगी में हमारे लिए बेहतरीन नेमतें अल्लाह ताला की लेके आनी है उस ईमान में। तो हमारे पास जो यकीन की तरीन दौलत है, हमने भी नंबर एक इसकी हिफाजत की फिक्र करनी है, नंबर दो इसको बढ़ाने की फिक्र करनी है। ठीक है जी, ये हमारा प्रोग्राम है। अल्लाह ताला हमको नसीब फरमा दें ये चीज़ कि इस कीमत का हमें एहसास हो जाए कि हम इसकी हिफाजत करें और इसको बढ़ाने की फिक्र करें। इस सिलसिले में हम देख रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दीन की बुनियाद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत, ये दो चीज़ें दीन की बुनियाद हैं। अगर ये चीज़ें ना हो तो फिर दीन नहीं है, फिर हम नाम के मुसलमान हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ था, हम उसकी बात कर रहे थे। तालीमात तो साथ साथ चल रही हैं मोहब्बत के ताल्लुक़ की। तो मोहब्बत की अलामत में हमने कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा कराम से महब्बत और उनकी उम्मत से महब्बत। अब देखें, जो जलजले आए हैं, 28,000 लोग मलबे तले शहीद हो गए हैं। तो इसमें हमें दुख हो रहा है ना। तो ये हमारी उम्मत है, इसलिए हमारे अंदर इस चीज़ का दुख है, जैसे किसी अपने का नुकसान हो गया है। हालांकि हम शाम वालों को नहीं जानते, हम तुर्की वालों को नहीं जानते, लेकिन हमें ये पता है कि वो कलमा गो हैं, वो मुसलमान हैं, वो हमारे बहन भाई हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से। तो उम्मतुल मोमिनीन होती है ना, मोमिनीन की माएँ, तो माओं की औलाद बहन भाई होती है ना। ठीक है, और जो नबी होते हैं वो रूहानी बाप का दर्जा रखते हैं। तो हमारा एक ख़ानदान है। ठीक है जी। तो हम उस ख़ानदान के फ़र्द हैं और हमें ये मोहब्बत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से मोहब्बत, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सहाबा कराम से मोहब्बत, उसमें जुमला सहाबा कराम है। और हमने इससे पहले खुलफाए राशिदीन की बात की, और फिर हम अहले बैत की बात कर रहे हैं। और अहले बैत में हमने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, और हज़रत बीबी फातिमा रज़ी ताला अन्हा, उनकी बातें की। अब हम अहले बैत में उम्महातुल मोमिनीन की बात कर रहे हैं। पिछली मरतबा हमने उम्महातुल मोमिनीन की जो इज्तिमाई खसूसियात हैं वो बयान की थी। अब हम इंशाअल्लाह उनकी फ़र्दन फ़र्दन खसूसियात बयान करेंगे। और इसमें नीयत हमारी क्या है? नीयत हमारी ये है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को मोहब्बत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जाने। ठीक है, आज हमें ये तो मालूम होता है कि जी फलां बादशाह जो था उसका वो फलां का बेटा था, फलां का था, फलां का था। इस तरह की बहुत सी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है जो अननेसेसरी भी होती है एट टाइम्स।
ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی زیادہ سے زیادہ معلومات ہونی چاہیے، جس سے کہ ہمارے دین کو مضبوطی ملے گی اور ہمارا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ جڑے گا۔ ابتدا ہم اس کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی محبت نصیب فرما دیں، اللہم آمین۔ سب سے پہلے ہم ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں۔ آپ کا شمار نسب کے اعتبار سے قریش کی باعزت ترین گھرانوں میں ہوتا تھا، اور آپ بڑی باعزت اور مالدار خاتون تھیں۔ اس وقت جو آپ کا تجارتی قافلہ ہوتا تھا، اس کا کل مالیت باقی تمام قریش کے تجارتی قافلوں کی مالیت کے برابر ہوتا تھا۔ ایک جگہ یہ لکھا ہوا تھا، اتنی مالدار خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی شادی جب ہوئی تو آپ کی عمر 40 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی کی پیک میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ اور یہاں پر ان لوگوں کے لیے دلیل ہے جو بدبخت ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نبی سے مخاصمت رکھتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بہت سی شادیاں کیوں کیں۔ اصل میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان ہی نہیں سکتے، تو وہ ان کے اندر جو فطری خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شادیاں جو برائیاں اور خواہشات ہماری ہیں نا، اسی طرح نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے اندر وہ خواہشات تھیں، اس لیے شادیاں زیادہ کی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ آپ یہ دیکھیں، یہاں پہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عین جوانی میں، ٹھیک ہے، اپنے سے 15 سال بڑی خاتون سے شادی کی جو بیوہ بھی تھیں، اور پھر ان کے ساتھ سارا وقت گزار دیا۔ یعنی جو ان کی جوانی کا وقت تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ پورا جو تھا وہ ان کے ساتھ گزار دیا، غالباً 25 سال ان کے ساتھ گزارے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسی غلط بات جو ہم لوگ سوچتے ہیں، ہم لوگ نہیں، مطلب جو نعوذ باللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، وہ تو تھی ہی نہیں نا۔ یہ ان کو دلیل دینے کے لیے ہے، ورنہ ہمارے ذہن میں تو الحمدللہ یہ خیال بھی نہیں آتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبر سنتے ہی اس کی تصدیق کی۔ آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوا ہوگا کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے تھے، ظاہر ہے وحی کا بڑا بوجھ ہوتا ہے، ڈر گئے تھے فرشتے کو دیکھ کے۔ تو جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اور پہلے بھی کچھ اس طرح کے حالات ان کے ساتھ ہو رہے تھے۔ تو ان نشانیوں سے، اور خاص طور پہ جب وحی آ گئی تو وحی کا بوجھ بہت زیادہ تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی بڑی جلال ہوتا ہے، تو بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، اور پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں اور آپ کی نبوت کی تصدیق کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، اور پھر آپ کی خصوصیات گنوائیں کہ آپ غریبوں کا خیال کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ایماندار ہیں، لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، بہت سی خصوصیات گنوائیں۔ کہا آپ کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ انبیاء والی ہیں، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ تو تصدیق کی، اور پھر ایمان بھی لے کر آئیں، اور پھر اپنے مال سے اور اپنے خاندانی اور مالی اثر و رسوخ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے کاموں میں، دین کی دعوت کے کاموں میں، جب ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف تھا، چند مٹھی بھر لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، باقی پورا شہر، پورا قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زد و کوب کر رہا تھا، تنگ کر رہا تھا۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بھرپور مدد فرمائی۔ اب یہ بڑا آسان لگتا ہے بظاہر کہ جی ان کی بیوی تھیں تو مدد تو کرنی تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ ایسا نہیں تھا کہ بیوی تھی تو مدد کرنی تھی، کیونکہ دیکھیں بیوی تو حضرت لوط علیہ السلام کی بھی تھی، تو وہ تو کفر کی حالت میں مری، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیوی ہونا خالی کافی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی وہ تائید تھی جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ میرے نبی کی، میرے محبوب ترین نبی کی، اور میرے سب سے بڑے نبی کی جو میں نے بھیجے ہیں، اور اشرف المخلوقات میں سے جو سب سے بڑے ہیں، یعنی کائنات میں سب سے زیادہ افضل جو ہیں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی مدد، ان کی پہلی مدد
میں ان سے کرواؤں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کرواؤں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اوپر خاص انعام تھا، خاص انعام تھا۔ اور اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان 4 خواتین میں سے ہیں جو کہ دنیا کی تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ وہ 4 عورتیں کون تھیں؟ وہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم، حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام، اور حضرت خدیجہ بنت خولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، ہماری آنکھوں کا مطلب نور اور ہمارے سروں کا تاج، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے طفیل میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائیں، اور آل فاطمہ کے طفیل میں ہمیں بہترین ہدایت نصیب فرما دیں، ہماری جملہ کوششوں کو قبول فرما لیں، ہمارے دلوں کو، ہمارے خاندان والوں کو، گھر والوں کے دلوں کو اس تڑپ میں لگا دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اور سے اور قریب ہو جائیں، اللہم آمین۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد ہے، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو باقی ساری اولاد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہی عطا فرمائی۔ اور ان کے کیا نام ہیں مبارک بچوں کے؟ دیکھیں یہ باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور آپ میں سے اکثر کو یاد ہوں گی یہ باتیں، ان کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہر بات کا تذکرہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ اس کا نور پورے گھر کو بھر دیتا ہے، جہاں تذکرہ ہو رہا ہو پورے محلے کو بھر دیتا ہے، پورے علاقے کو بھر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے نام ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے تھیں۔ پھر آپ کے 2 بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ اب اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت طیب رضی اللہ عنہ، حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الگ الگ 3 بیٹے تھے، جبکہ کچھ کتابوں میں ہے کہ نہیں، یہ ایک ہی بیٹے کے 3 نام تھے۔ تو اس لیے اگر پہلی روایت مان لی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 بیٹے تھے، اور اگر جو والی روایت مانی جائے کہ نہیں یہ ایک ہی کے نام تھے تو اس طرح سے 3 بیٹے تھے۔ 5ویں حضرت وہ بھی ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ عنہ جو ہیں، حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں کوئی شادی نہیں فرمائی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے یہ ہجرت سے 3 سال قبل جب آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی فرمائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازدواجی زندگی ہے 38 ایئرس کی، اس میں سے 25 ایئرس 25 سال آپ نے تنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے، یعنی اپنی ازدواجی زندگی سے کیا مراد ہے؟ جو میرڈ لائف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرڈ لائف جو ہے وہ 38 ایئرس ہے، اس میں سے 25 ایئرس صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے، یعنی اپنی زندگی کا 2/3 پیریڈ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزارا۔ تو یہ ان کی فضیلت ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرڈ لائف کا اور اس سے پہلی والی زندگی کا بھی طویل عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں، نبوت کے بعد ان کی بہت مشکل حالات میں مدد فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد آپ سے ہے جو حیات رہی، اور اس کے علاوہ آپ کے علاوہ ایک بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ سے تھے، تو ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا کی گئی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ان کی محبت عطا ہوئی ہے۔ تو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں خاص تھا، جب ہی ان کو اس خدمت کے لیے چنا گیا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے زمانے میں حضرت مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھیں، اور اس امت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کی پوری پوری محبت نصیب فرما دیں، اللہم آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک برتن لیے آ رہی ہیں جس میں سالن ہے، یا فرمایا کھانا ہے، یا فرمایا کوئی پینے کی چیز ہے،
اور فرمایا کہ جب وہ تشریف لائیں تو ان کے رب کی طرف سے انہیں سلام پہنچا دیجیے گا، اور میری طرف سے بھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بھی، اور انہیں جنت میں موتیوں کے ایک محل کی بشارت دیجیے گا جس میں نہ شور و ہنگامہ ہوگا نہ تھکان و تکلیف ہوگی۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے فضائل تھے، اور ان کے اختتام، ان سارے فضائل کے اختتام ہم اس حدیث پہ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر یہ چیز واضح رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، ٹھیک ہے، اس احسان کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم ان نعمتوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو دینے والا سمجھ کے ہم اللہ، مطلب اللہ معاف فرمائے، میں عام مسلمانوں کی یہ بات کر رہا ہوں جو ایک رویہ غلط آ گیا ہے دنیا کے میٹیریلزم میں پھنسنے کی وجہ سے، میٹیریل ورلڈ میں رہنے کی وجہ سے۔ یہ بات بہت سمجھنے کی ہے، بہت غور سے سنیں کہ ہم نعمتوں سے محبت کرتے ہیں، نعمتوں کے حسن کے اندر ہم گم ہوتے ہیں، اور ان نعمتوں کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو دعا مانگنا ایک عبادت ہے، ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس عبادت کے اندر محبت جو ہے وہ نعمتوں کی ہے، ٹھیک ہے، اس عبادت کے اندر ہماری محبت نعمتوں کی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کی نہیں ہے، یا ہے تو بیک گراؤنڈ میں ہے، سامنے محبت نعمت کی ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ تم ان نعمتوں کو دیکھو لیکن محبت ان سے نہ کرو، بلکہ محبت اس کے دینے والے اللہ تعالیٰ سے کرو۔ جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی نا تو پھر ہر چیز نعمت ہی لگے گی، یعنی اگر سوکھی روٹی بھی پیاز کے ساتھ کھانے کو مل جائے نا تو وہ بھی نعمت لگے گی کہ میرے رب نے، میرے محبوب نے مجھے یہ بھیجی ہے۔ حتیٰ کہ ایک صاحب نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے عجیب کیفیت ان کو دی تھی، کہہ رہے تھے مسجد میں میں ایک ڈبے کے اندر پیسے جو ہوتے ہیں نا، چندے کے ڈبے، اس میں پیسے ڈال رہا تھا، وہاں سے ایک بھیڑ اڑی اور اس نے اٹھ کے مجھے کاٹ لیا اور اسے تکلیف ہوئی۔ تو کہتے ہیں مجھے تکلیف کا پہلی دفعہ زندگی میں احساس ہوا کہ میرے محبوب کی طرف سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ تو میں نے اس تکلیف کو بھی انجوائے کیا کہ یہ اللہ، مطلب اللہ تعالیٰ نے، جیسے اس کو یہ سمجھ لینا جیسے کسی کا محبوب اس کو چھیڑ رہا ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس کو چٹکی نوچ لے یا اس کو تنگ کر رہا ہو ویسے پیار محبت میں نا، تو کہتے ہیں مجھے وہ کیفیت آئی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے تو پھر تکلیف کے اندر بھی راحت ہے، اور پھر نعمتوں کی جو ہے قدر وہ بھی زیادہ ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ نعمتوں بھی ایسے اللہ سے محبت کرو، اور جب اللہ سے محبت کرو گے تو مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے، اور میرے اہل بیت سے میری خاطر محبت کرو۔ تو میں یہ سب محبتیں اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیں، اللہم آمین۔ چھوٹے بچوں کو آج کل بدگمانی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا معاشرتی ناسور ہے بدگمانی، اور آج کل بہت زیادہ پھیلا بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ تفصیل سے بتائے بھی، پیچھے بات ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہمارے خاندان کو اس سے بچائیں، اللہم آمین۔ اسلامی لباس اور اہمیت اور اس کی فضیلت، لباس کو معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو مرضی پہن لیا، ٹھیک ہے جی۔ عموماً لباس ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے پہنتے ہیں، تو جو لوگوں کو پسند ہو وہ والا پہن لیا، نہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو وہ بہترین اپنی استطاعت کے مطابق سلوائیں، اور اچھے ترین قیمتی ترین اپنی استطاعت کے مطابق سلوائیں، اور پھر وہ لوگوں پہ پہن کے جائیں تاکہ لوگ حقیر نہ سمجھیں۔ اس نیت سے نہ پہنے کہ لوگ مجھے بہت بڑا سمجھیں کہ میں نے 10,000 کا سوٹ پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس نیت سے پہنے جتنی استطاعت ہے، 3,000 کی، 4,000 کی، 5,000 کی، 500 کی، جتنی استطاعت ہے اتنی استعداد کا لباس پہنے، اور اس نیت سے جائیں کہ لوگ مجھے حقیر نہ سمجھیں۔ تکبر نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپنے دین کے اوپر آدمی کو فخر بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اسلامی لباس اچھا سلوا کے لوگوں کے سامنے جائیں، اور تشبہ سے بہت بچیں۔ تشبہ کے اوپر بہت تفصیلی بات گوہر صاحب بھی کر چکے ہیں، اور ہمارے عامر جواد صاحب بھی کر چکے ہیں، وہاں پہ دیکھ لیا جائے، لیکن یہ بہت اہم ہے تشبہ سے بچنا۔ اور کسی نے اگر یہ ہمت کر لی نا تو پھر وہ دیکھے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ غیرت کرنے والے کو بہت پسند فرماتے ہیں، تو بس ذرا ایک ہمت کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب نیت کر لیں اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، پھر کیا کیا نعمتیں آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہم نے پڑھی، جس میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد نماز پڑھ رہے تھے، ابو طالب نے دیکھا، اور ابو طالب نے یہ اقرار کیا کہ تمہیں یہ جو کچھ بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور کہا کہ میں جانتا بھی ہوں کہ یہ صحیح ہے، مگر میں اس لیے ایمان نہیں لاتا کہ مجھے قریش تانے ماریں گے۔ تو جتنے بھی وہاں پہ سردار تھے نا، ابو جہل ہو گیا، اس طرح کے باقی ہو گئے، تو ان کو معلوم تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک پوری زندگی گزاری تھی، ان سے محبت کا تعلق بھی تھا ان لوگوں کا۔ لیکن جب ایمان لانے کی بات آئی تو انہیں پتہ چل گیا کہ اسلام آئے گا تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، دنیا کی محبت کی وجہ سے جو ختم ہونی نہیں تھی،
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے زیادہ عزت دینی تھی ان کو، لیکن ان کو وہم ہو گیا، اور یہی وہم انسان کو ہو جاتا ہے دنیاوی لالچ کے اندر، اور اسی وہم کی وجہ سے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، رشوت لے لیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کے ان کا مال اینٹھ لیتے ہیں، کس لیے؟ کہ ایسا نہ ہو میرے پاس دنیا کم ہو جائے تو میں اس سے دھوکہ دے کے جھوٹ بول کے اس سے لے لوں، یہ وہم کی وجہ سے ہی کرتے ہیں نا، ورنہ جتنا اللہ تعالیٰ نے دینا اس کو کوئی چھین تو سکتا نہیں ہے، اور جو نہیں دینا وہ ہم اللہ تعالیٰ سے لے نہیں سکتے، تو جو ہم نے دھوکہ دے کے لیا اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی دینا تھا ہم کو، اور جو ہمارا مال چلا گیا ہم سے وہ ہماری کسی نالائکی کی وجہ سے نہیں گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دینا ہی نہیں تھا، تو جب اللہ تعالیٰ پہ یقین ہو تو آدمی نہ جھوٹ بولے گا نہ کچھ اور کرے گا، لیکن وہم کی وجہ سے آدمی پھر اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے، نافرمانی کر لیتا ہے۔ اسی طرح کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے نفس کی خاطر، کیونکہ دنیا سے محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے کم ہوتی ہے، تو وہ ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں، جن چیزوں سے محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ان کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے۔ جیسے میوزک سننے میں کسی کی بات سن لیجیے، میوزک سننے میں نا اختلاف ہے، کہتا جی اختلاف ہے اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہی ہے، بڑی اچھی چیز ہے، کانوں کو بڑا مزہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اچھی چیز کو پسند کرتے ہیں، اس طرح کے اپنے لیے دلائل بنا لیتا ہے، لیکن یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح نامحرم سے اختلاط کو، خاص طور پہ جو ہمارے لوگ فورن میں رہتے ہیں، بیرون ملک رہتے ہیں، ان کے کئی دفعہ یورپ میں مجبوری ہوتی نامحرم سے اختلاط، تو ایک تو ہوتا ہے احتیاط کے ساتھ صرف مجبوری کی حالت میں، اور ایک ہوتا ہے کھلے عام، پھر آپ ختم ہی کرتے ہیں ہر قسم کا دید لحاظ، اللہ تعالیٰ ایسی توفیق فرمائے، اللہم آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت تھی کہ آپ سے کوئی محبت کیے بغیر اسی لیے تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جس میں کہ رہنے کے لیے آئے، تو انہوں نے نہ صرف اپنے والد کو چھوڑ دیا بلکہ انہوں نے آزادی کی زندگی میں، سرداری کی زندگی میں، ان کے والد صاحب جو تھے وہ وہاں کے باحیثیت آدمی تھے، اس زندگی کے اوپر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو ترجیح دی، اور والد حیران رہے، بیٹا تم اپنا خاندان چھوڑ رہے ہو، اپنی آزادی چھوڑ رہے ہو اس غلامی کے لیے؟ تو یہ چیز ایسے تو ممکن ہے نا، حالانکہ وہ بچے تھے، ٹھیک ہے، تو ایسے تو ممکن نہیں ہے یہ چیز، وہ فنا ہو چکے تھے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کو بھی یہ فنائیت نصیب فرمائے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے لوگوں نے مخالفت کی، انہوں نے کیوں مخالفت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟ ان کو بھی محبت ہو گئی، جیسا کہ ہم نے کہا کہ نبوت کے دعوت سے پہلے تمام مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی اور احترام بھی تھا، ٹھیک ہے، لیکن نبوت کے دعوے کے بعد دنیا کی محبت کا مقابلہ اس سے ہو گیا، اور دنیا کی محبت لوگوں میں زیادہ تھی، انہوں نے کے احکامات کا انکار کر دیا دونوں طرح، چاہے وہ چاہے وہ تو اس محبت کی وجہ سے شک میں پڑ گئے نا، محبت مطلب کسی کو حقیقت کو سننا بھی نہیں چاہتا، سمجھ حلال ہی ہوگا، لوگوں کو ویسے وہم ہوگا، تو وہ جاننا ہی نہیں چاہتا، تو پھر جانے کا کس طرح؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کر کفر کی ظلمت چھا گئی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود سے پہلے نظر آتا تھا، آنا بند ہو گیا، اس طرح وہ نہ صرف ایمان سے محروم ہو، محبت اور صحبت کی لذت سے بھی، بختی سے تمام انسانوں کو بچائیں، اور جو آج مسلمان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنا اللہم آمین، اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کے لیے کہ ہم بہترین بہت بڑے بڑے باغات بن جائیں، اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت توفیق۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ نبی الأمی آمین بحرمت